बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरे कुछ शागिर्द हैं रिक्रूटी के और यार दोस्त भी हैं। वो बार बार कह रहे थे सर B1 के हवाले से, B1 पुलिस रूल, PPC वगैरह के हवाले से वीडियोस बनाएं सर, यूट्यूब चैनल पे डाल दें या कहीं से भी वीडियो लेक्चर्स हमें मिल जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो इस हवाले से ये B1 A1 के हवाले से वीडियोस इंशाल्लाह बनाता रहूँगा और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आएंगी। ये आपके सपोर्ट की मुझे इंतहाई ज़रूरत होगी। आपके सपोर्ट, आपके कमेंट्स, लाइक, शेयर्स और जितना आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियोस का सिलसिला जो है ना मज़ीद बढ़ाता रहूँगा। मेरा ये यूट्यूब चैनल है कैडेट फ़खर बलोच के नाम से। उम्मीद करता हूँ आप सब्सक्राइब करेंगे इसे और इस पे मैं जो वीडियोस अपलोड करूँगा उसको आप मज़ीद आगे शेयर भी करेंगे ताकि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं आपको बेहतर तरीके से और आसान तरीके से इसको, ये जो पुलिस रूल है B1 के हवाले से, इसको आसानी से आपको समझा सकूं, कोशिश करूंगा। अच्छा, सबसे पहले हम ये जो पुलिस रूल रिक्रूटी में भी आपने पढ़ा होगा, फिर A1 के हवाले से भी आप पढ़ चुके होंगे, इम्तिहान पास कर चुके हैं। तो इस पुलिस रूल का थोड़ा सा तारुफ़ कराता चलूँ। पुलिस रूल्स, जिसको उर्दू में कहते हैं कवायद पुलिस, ठीक है, और ये 1934 में मुरतब किए गए हैं। अभी ये किसने मुरतब किए और किस कानून के तहत ये मुरतब किए गए हैं, तो इसके बारे में बताता चलूँ कि उस वक्त के IG साहब थे JM एवॉर्ड, जिन्होंने पुलिस एक्ट नंबर 5 साल 1861 की दफ़ा 12 के तहत ये जो पुलिस रूल हैं, ये कवायद पुलिस हैं, ये उनके ज़ेर निगरानी मुरतब किए गए हैं। ठीक है, ये पुलिस रूल आजकल जो KP में हैं, KP में पुलिस के हवाले से एक कानून नाफिज है जिसको पुलिस एक्ट कहते हैं। उस वक्त ये कानून नाफिज था, पुलिस एक्ट नंबर 5 1861। उसकी दफ़ा 12 में इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को कवायद बनाने का इख्तियार दिया गया था और उन्होंने वो वो इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उनकी ज़ेर निगरानी 1934 में जो IG साहब थे JM एवॉर्ड, उनकी ज़ेर निगरानी 1934 में ये पुलिस रूल मुरतब किए गए। ठीक है, अभी ये पुलिस रूल 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है। पुलिस रूल कवायद पुलिस जो है इसकी 3 जिल्दें हैं। पहली जिल्द में जो है ना 1 से लेकर 11 तक चैप्टर हैं या बाब हैं। टोटल इस पुलिस रूल में 28 बाब हैं। पहला जो हिस्सा है, पहली जो जिल्द है, उसमें 1 तक 11 चैप्टर्स हैं या बाब हैं। दूसरी जो जिल्द है उसमें 12 ता 20 हैं। पहली में 1 ता 11, दूसरी में 12 ता 20 और तीसरी जिल्द जो है, जो कि पुलिस स्टेशन के मुतालिक है, उसमें 21 ता 28 चैप्टर्स शामिल हैं। आपके B1 की अगर हम बात करते हैं तो B1 के सिलेबस में टोटल 7 चैप्टर शामिल हैं और उसके 63 फ़िक्रे शामिल हैं। टोटल 63 जो है ना 63 फ़िक्रे शामिल हैं। ठीक है, B1 के सिलेबस में। B1 के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं? चैप्टर नंबर 1 यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर नंबर 5 साजो सामान, चैप्टर नंबर 6 असला गोली बारूद। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 बाब नंबर 14 डिसिप्लिन यानी नज़्म व ज़ब्त, 15 रिवॉर्ड्स इनामात, 17 हेडक्वार्टर, ठीक है, लाइन और रिज़र्व हाई, और उसके बाद 18 जो है ना स्क्वाड, गारदाद और स्क्वाड। अभी हम चैप्टर 1 से हम स्टार्ट लेंगे। चैप्टर 1 में आपको पता होना चाहिए कि आपके जो B1 के सिलेबस में जो पहला बाब है उसको बाब नंबर 1 कहते हैं। उसमें सिर्फ 2 बाब फ़िक्रे शामिल हैं। पहला जो है ना एक यानी पुलिस रूल का B1 के सिलेबस का पहला जो स्टार्ट होता है वो है बाब 1 फ़िक्रा 1 से, और ये बाब 1 फ़िक्रा 1 और बाब 1 फ़िक्रा 2
یہ ریکروٹی سلیبس میں بھی شامل ہے، ریکروٹ کورس کا جو سلیبس ہے اس میں بھی یہ شامل کیا گیا ہے۔ اچھا، باپ ایک فقرہ ایک کی طرف ہم آتے ہیں، تو باپ ایک فقرہ ایک جو ہے نا وہ ہے ہیئت ترکیبی۔ ہیئت ترکیبی یعنی کہ میں نے آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تشکیل دینے یا بنانے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ ہیئت ترکیبی کہتے ہیں، اور اس کو کنسٹیٹیوشن کہتے ہیں، کنسٹیٹیوشن آف ڈپارٹمنٹ کہہ لیں، فورس کہہ لیں، پولیس فورس کہہ لیں، یا اس کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ پولیس عملے کا قیام، پولیس کا جو عملہ ہے اس کا قیام کیسے ہوا۔ تو سب سے پہلے اس کا ذکر ہے، یہ ہم جتنے بھی ملازمین ہیں، جتنے بھی پولیس ڈپارٹمنٹ کے ملازمین ہیں، وہ پولیس ایکٹ نمبر 5 سال 1861 کی دفعہ 2 کے تحت پولیس ڈپارٹمنٹ میں مقرر یا بھرتی کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اگر ہم پولیس ایکٹ کی بات کریں، جو موجودہ قانون لاگو ہے کے پی میں، پولیس ایکٹ 2017، اس کی دفعہ نمبر 7 میں اس کا ذکر ہے، اس کی دفعہ نمبر 7 میں پولیس کی ہیئت ترکیبی کا ذکر ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ پولیس کا عملہ جونیئر اور سینئر رینکس ہوں گے اس میں، اور یہ جو ہے نا صوبے کے انڈر ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اس کی دفعہ نمبر 7 کے تحت ہوتے ہیں، پولیس ایکٹ 2017 کی دفعہ نمبر 7 کے تحت ہم بھرتی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ اس قانون کی ہم بات کرتے ہیں، یہ جو سابقہ قانون ہے پولیس ایکٹ نمبر 5 سال 1861، تو اس کی دفعہ نمبر 2 کے تحت پولیس کی تمام بھرتی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ابھی یہ پولیس کی اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، 1934 کی بات ہو رہی ہے، جب یہ قوانین، یہ رولز بنائے گئے، تو اس وقت کیا ہوا جی، یہ دفعہ 3 پولیس ایکٹ نمبر 5 سال 1861 کی دفعہ نمبر جو 3 تھی نا، یہ دفعہ نمبر 3 اصل میں نگرانی ہے، پولیس کی نگرانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی غرض کے لیے کہ پولیس کی نگرانی کی اغراض کے لیے، مقاصد کے لیے پولیس کو 2 قسم کے ڈسٹرکٹس میں اضلاع میں تقسیم کیا گیا، یا 2 قسم کی پولیس میں تقسیم کیا گیا۔ ایک کو ڈسٹرکٹ پولیس کا نام دیا گیا، دوسرا آپ کی کتاب میں اور یہ اسکرین میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حذف ہوئی۔ حذف ہوئی مطلب ڈیلیٹڈ، بعد میں اس کو اس سے نکال دیا گیا، علیحدہ کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ تھی ریلوے پولیس، یہ 2 میں تقسیم کر دیا گیا۔ کس کے لیے؟ نگرانی کے غرض کے لیے۔ نگرانی کا مطلب یہ ہے نا کہ جو پولیس میں ڈیوٹی کس طرح انجام دی جا رہی ہے، اور اس کی نگرانی صحیح طریقے سے پولیس ڈیوٹی کر رہی ہے، اس کی نگرانی کا اختیار جو ہے نا وہ صوبائی گورنمنٹ، کیونکہ پولیس ڈپارٹمنٹ ایک صوبائی ڈپارٹمنٹ ہے، صوبائی محکمہ ہے، ٹھیک ہے، صوبے کے انڈر ہوتا ہے، تو صوبائی گورنمنٹ کی نگرانی ہوتی ہے اس پہ۔ تو اس کی غرض کے لیے پولیس کو پھر تقسیم کیا گیا اس وقت 2 قسم کی پولیس میں تقسیم کیا گیا۔ اگر موجودہ ایکٹ کی بات کرتے ہیں تو دفعہ نمبر پولیس ایکٹ 2017 کی دفعہ نمبر 8 کے تحت صوبائی گورنمنٹ نگرانی کرتی ہے پولیس کی۔ کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ بن گیا، ٹھیک ہے، اس میں بھرتی ہو گئی، ابھی اس کے ہیڈ کی ضرورت تھی، ایک ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہونا چاہیے تھا، تو ہیڈ مقرر کیا گیا آئی جی صاحب کو، ٹھیک ہے۔ آئی جی صاحب انسپیکٹر جنرل پولیس جو ہے نا، ان کو ہیڈ مقرر کیا گیا۔ اگر ہم اس قانون کی بات کرتے ہیں تو پولیس ایکٹ 2017 کی ہم بات کرتے ہیں، جو کہ موجودہ قانون ہے، اس کی دفعہ نمبر 15 کے تحت جو ہے نا آئی جی صاحب تعینات ہوتے ہیں۔ آئی جی صاحب کی تعیناتی کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ وفاقی گورنمنٹ اور پبلک سیفٹی کمیشن 3 نام جو ہوتے ہیں نا نامزد کرتی ہے، 3 ارکان کو نامزد کرتی ہے، 3 ممبرز کو، ٹھیک ہے، سلیکٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد صوبائی گورنمنٹ ان میں سے ایک کو آئی جی پی مقرر کرتی ہے۔ آئی جی صاحب جو ہوتے ہیں وہ ان کا پیریڈ کم از کم 2 سال کا ہوتا ہے، اور ان کے اختیارات کی بات کی جائے تو پولیس ایکٹ کی دفعہ نمبر 19 اور 20 میں دفعہ نمبر 17 اور 18 میں اختیارات ہیں، بیان کیے گئے ہیں۔ پولیس ایکٹ کی دفعہ نمبر 17 اور 18 میں اختیارات بیان کی گئے ہیں، اور اگر یہاں پر بات کریں تو اختیارات پولیس کے یہ جو باب 1 فقرہ 2 کے تحت بتائے گئے ہیں کہ وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے کمانڈ کریں گے، مکمل کمانڈ آئی جی صاحب کے پاس ہوگی، ٹھیک ہے، کمانڈ، اور نظم و ضبط کے بھی ذمہ دار ہوں گے، یعنی ڈسپلن کے،
اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریشن انتظام کے بھی ذمہ دار کون ہوں گے؟ آئی جی صاحب ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں مزید، چونکہ یہ صوبائی ڈپارٹمنٹ ہے تو صوبائی گورنر جو ہوتا ہے نا اس سے محکمہ کے متعلق آئی جی صاحب صلاح مشورہ کریں گے صوبائی گورنر سے۔ اور چونکہ پولیس ڈپارٹمنٹ ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے تو آئی جی صاحب کی یہ کمان، نظم و ضبط اور انتظام وغیرہ میں ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے جو ہے نا صوبائی گورنمنٹ مقرر کرتی ہے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل کو اور ڈی آئی جیز کو اور اے آئی جیز کو۔ ابھی ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل جو ہوتے ہیں نا وہ پولیس ایکٹ کی دفعہ نمبر 19 کے تحت مقرر کیے جاتے ہیں، ان کی تقرری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل ہوتے ہیں، اضافی آئی جیز جو ہوتے ہیں، ان کو صوبائی پولیس افسر پی پی او یعنی کہ آئی جی صاحب اور صوبائی گورنمنٹ کی مشاورت سے تعینات کیا جاتا ہے، مقرر کیا جاتا ہے۔ اس طرح اگر ہم ڈی آئی جیز اور اے آئی جیز کی بات کریں تو ڈی آئی جیز اور اے آئی جیز جو ہوتے ہیں نا وہ دفعہ 20 کے تحت پولیس ایکٹ 2017 کی دفعہ نمبر 20 کے تحت مقرر کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ تمام جو ہوتے ہیں نا صوبائی گورنمنٹ ان کو مقرر کرتی ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ ابھی ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل، اور اکثر یہ سوال ہوتا ہے میرے شاگرد کرتے ہیں مجھ سے اکثر کہ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل اور اے آئی جی میں کیا فرق ہے؟ تو ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل جو ہوتے ہیں نا وہ 21 میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ ڈی آئی جیز 20 میں ہوتے ہیں اور اے آئی جی جو ہوتے ہیں عموماً 19 گریڈ کے آفیسرز ہوتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، باپ 1 فقرہ 1 اور باپ 1 فقرہ کیا کہتے ہیں 2 کے، اس کے بعد میں نے یہ خالی جگہ بنائے ہوئے ہیں، امتحانی سوالات بنائے ہوئے ہیں، اس کو آپ دیکھ لیں، اور اس کے جوابات میں فیس بک پہ بھی شیئر کر دوں گا، میری جو آئی ڈی ہے کیڈٹ وقار بلوچ کے نام سے، یا میں نے واٹس ایپ گروپ جو پریپریشن کے حوالے سے بنایا ہوا ہے تو اس میں بھی میں اس کے جوابات شیئر کر دوں گا۔ پولیس رول باپ نمبر 1 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ جو ہے نا ڈیش کے متعلق ہے، یہ پہلا کوشچن ہو گیا۔ اس کے بعد ہیئت ترکیبی کا ذکر پولیس رولز باپ ڈیش فقرہ ڈیش میں ہے۔ کوشچن نمبر 3 کی طرف، ایکٹ پولیس نمبر 5 سال 1861 کی دفعہ ڈیش کی اغراض کے لیے پنجاب کو جنرل پولیس ڈسٹرکٹس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کوشچن نمبر 4، زیر دفعہ ڈیش ایکٹ پولیس نمبر 5 سال 1861 کے تحت تمام اہلیان پولیس صوبہ میں کام کرنے کے لیے بھرتی یا مقرر کیے جاتے ہیں، تو کون سے دفعہ؟ پولیس ایکٹ نمبر 5 سال 1861 کی دفعہ کون سے دفعہ کے تحت ہم تمام ملازمین جو ہیں نا صوبہ میں کام کے لیے بھرتی یا مقرر کیے جاتے ہیں، کون سا دفعہ ہے؟ تو اس میں آپ نے آپشن بتانا ہے۔ پولیس رول باپ ڈیش فقرہ ڈیش انسپیکٹر جنرل پولیس کے متعلق ہے۔ پولیس رول باپ 1 فقرہ 2 کے تحت ڈیش جماعت پولیس کی کمان، نظم و ضبط اور انتظام کا ذمہ دار ہے۔ کوشچن نمبر 7، انسپیکٹر جنرل پولیس تمام امور متعلقہ محکمہ پولیس میں ڈیش کو صلاح مشورہ دینے کا ذمہ دار ہے۔ انسپیکٹر جنرل پولیس کی مدد کے لیے اتنی تعداد میں ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر جنرل اور ڈپٹی انسپیکٹر جنرل کرتے ہیں جو وقتاً فوقتاً ڈیش مقرر کرے۔ کون مقرر کرتی ہے ان کو؟ ٹھیک ہے، تمام اہلیان پولیس خواہ کسی رتبہ کے ہوں جو صوبے میں کام پر لگائے جائیں، زیر دفعہ ڈیش ایکٹ نمبر 5 سال 1861 ڈیش کیے جاتے ہیں۔ آپشن اے مقرر کیے جاتے ہیں، آپشن بی بھرتی کیے جاتے ہیں، سی اے اور بی دونوں، ڈی اے یا بی دونوں۔ تو اس میں کون سا آپشن آتا ہے؟ آپ کومنٹس میں مجھے یہ جو ویڈیو ہے نا اس کے کومنٹس میں آپ مجھے اس کے جوابات بتا سکتے ہیں، تو اگر غلطی ہوگی تو میں کریکشن کر دوں گا آپ کی۔ کوشچن نمبر 10 کی طرف آتے ہیں، انسپیکٹر جنرل پولیس جماعت کی ڈیش کا ذمہ دار ہے۔ اے کمان، بی نظم و ضبط، سی انتظام، ڈی تمام۔ کوشچن نمبر 11 کی طرف آتے ہیں، باپ 1 فقرہ 2 کے تحت ڈیش کو آئی جی پی کی مدد کے لیے صوبائی گورنمنٹ مقرر کرے گی۔ تو باپ 1 فقرہ 1 کے تحت، باپ 1 فقرہ 2 کے تحت ڈیش کو آئی جی پی کی مدد کے لیے صوبائی گورنمنٹ تو کس کو مقرر کرتی ہے؟ ایڈیشنل آئی جی کو، ڈی آئی جی کو، اے آئی جی کو، یا تمام کو؟ کوشچن نمبر 12 کی طرف آتے ہیں، انسپیکٹر جنرل کی مدد ڈیش کی مقرر کردہ تعداد میں ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل، ڈپٹی انسپیکٹر جنرل اور اسسٹنٹ
انسپیکٹر جنرل صاحبان کرتے ہیں؟ ڈیش کی مقرر کردہ، کس کی مقرر کردہ تعداد؟ تو یہ وفاقی گورنمنٹ، صوبائی گورنمنٹ، اے اور بی دونوں، ان میں سے کوئی نہیں۔ کوشچن نمبر 13 کی طرف آتے ہیں۔ ڈیش تمام امور جس کا تعلق پولیس سے ہے کے بارے میں صوبائی گورنر کو صلاح مشورہ دینے کا ذمہ دار ہے؟ کون؟ آئی جی صاحب، کمانڈنٹ پولیس اکیڈمی، ڈپٹی کمانڈنٹ پولیس اکیڈمی، اے اور بی دونوں۔ اچھا، چیپٹر نمبر 1 آپ کا ہو گیا، باپ نمبر 1، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد باپ نمبر 2 ہے، تو باپ نمبر 5 ہے B1 کے سلیبس میں، تو اس میں صرف ایک باپ فقرہ شامل ہیں جو کہ ہے سرکاری بائی سائیکلوں کے بارے میں۔ چونکہ یہ پرانا پولیس رول ہے، 1934 کی بات ہے، اس وقت یہ موبائلز وغیرہ نہیں ہوتی تھی، گشت ڈیوٹی جو ہوتی تھی یا اور ڈیوٹیز، سمن وغیرہ کے لیے ڈیوٹیز جو ہوتی تھیں تو وہ سائیکلوں پر کی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ نفری اور ٹائم کی بچت کے لیے سائیکلز استعمال کیے جاتے تھے۔ سائیکل جو ہے نا ضلعوں کو دیے جاتے تھے اور حسب ضرورت دیے جاتے تھے، جتنی ضرورت ہوتی تھی ان سائیکلوں کو دیے جاتے تھے۔ ابھی سائیکل کو اگر نقصان پہنچتا تھا یا سائیکل گم ہو جاتے تھے تو اس کے متعلق بتایا گیا ہے اس میں کہ ان کی جو ہے نا رپورٹ روزنامچے میں درج کی جاتی تھی اور آگے ان کو بھجوایا جائے، یہ بتایا گیا۔ اور معمولی پنکچر وغیرہ یا معمولی مرمت جو ہوتی ہے، خفیف مرمت چھوٹی موٹی، تو اس کی رپورٹ نہ روزنامچے میں درج کی جائے نہ آگے بھجوائی جائے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی سائیکل گم ہو جاتا ہے یا اس کو کوئی بڑا نقصان پہنچتا ہے اور نقل مد آگے چلی جاتی ہے افسران کے پاس، تو اس پر کیا کارروائی ہوگی؟ تو اس کے بارے میں قاعدہ نمبر 542 میں اس کے بارے میں ڈیٹیل دی گئی ہے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی، کوئی بھی سرکاری ساز و سامان، اسلحہ وغیرہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، تو اس میں کیا ہوتا ہے، آگے جب نقل مد چلی جاتی ہے تو افسران کی طرف سے ایک کمیٹی مقرر کی جاتی ہے، وہ کمیٹی اس کی جانچ پڑتال کرتی ہے اور اس کمیٹی کا 3 ممبر ہوتے ہیں، ایک گزٹ شدہ افسر ہوتا ہے اور وہ اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ یہ جو نقصان پہنچا ہے، یہ جو سرکاری سائیکل کو نقصان پہنچا ہے یا سرکاری سامان کو نقصان پہنچا ہے یا گم ہو گیا ہے، تو یہ اس اہلکار کی غفلت کی وجہ سے ہوا ہے یا یہ پھر کیا ہوا ہے جی، کار سرکار میں جائز کار سرکار میں اس طرح کا نقصان اس کو پہنچا ہے۔ یہ کمیٹی رپورٹ افسران بالا کے پاس جاتی، اس کے بعد اس کا فیصلہ کیا جاتا، وہ افسران بالا اس کا فیصلہ کرتے کہ یہ جو پیسے ہیں اس چیز کی مرمت کے لیے یا خریداری کے لیے، یہ اس اہلکار سے لیے جائیں جس کے حوالے یہ چیز کی گئی تھی، یا سرکاری فنڈ سے یہ نئی سائیکل یا اس کی مرمتی کی جائے، ٹھیک ہے۔ اس کی سائیکل جو دیے جاتے تھے اس کا مقصد یہ ہوتا تھا اس پہ گشت ڈیوٹی کی جائے، سمن کی تعمیل کی جائے یا پیغام رسانی کے فرائض کے لیے یہ سرکاری بائی سائیکل جہاں ضرورت پڑتی یا نفری کی اور ٹائم کی بچت ہوتی تو وہاں یہ لازمی استعمال کیے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی آگے چلتے ہیں ابھی اس کے ایم سی کیوز کی طرف۔ تو ایم سی کیوز جو خالی جگہ ہیں امتحانی حوالے سے وہ دیکھ لیں آپ۔ قاعدہ 510 کے مطابق اگر فنڈ میں کافی روپے نہ ہو تو انسپیکٹر جنرل پولیس کی منظوری سے ڈیش سے مقامی طور پر بائی سائیکل خریدے جائیں گے۔ نمبر 1، ہر سرکاری بائی سائیکل کے لیے فارم 510 میں ہسٹری شیٹ کھولا جائے گا جس پر ڈیش پر وقت پڑتال کر کے دستخط کریں گے۔ کون دستخط کرے گا؟ نمبر 3، کویشچن نمبر 3، سرکاری بائی سائیکلوں کی تقسیم باپ ڈیش فکٹر ڈیش کے تحت کی جاتی ہے۔ بائی سائیکلوں کی گمشدگی یا نقصان رسی کی رپورٹ ہونے پر ڈیش میں بیان کردہ ضابطے پر عمل کیا جائے گا۔ اچھا، یہ 5-10 والا جو باپ فکرہ ہے نا، یہ A1 میں بھی شامل ہے اور B1 میں بھی شامل ہے، جبکہ ریکروٹ کورس میں یہ شامل نہیں ہے۔ کویشچن نمبر 5 کی طرف آتے ہیں۔ تمام ڈیش سے توقع کی جاتی ہے کہ کس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ بائی سائیکل کے استعمال اور ان کی مناسب خبرگیری سے اچھی طرح واقف ہوں۔ سوال نمبر 6 جو ہے، ڈیش میں بائی سائیکلوں کے استعمال سے وقت اور نفری کی بچت ہو تو سرکاری بائی سائیکل لازمی استعمال کرنے چاہیے۔ اے گشت، بی تعمیل سمن، سی پیغام رسانی کے فرائض کی انجام دہی یا ڈی تمام۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ یہ جو باپ فکرہ ہے یہ باپ نمبر 6 سے ہے۔ یہ جو باپ فکرہ ہے 6-10 یہ آپ ریکروٹی میں بھی پڑھ چکے ہوں گے اور A1 سلیبس میں بھی شامل ہے۔ ریکروٹ اگر کوئی ریکروٹس ہیں وہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اپنے ریکروٹی کورس کو تیاری کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ہے۔ ویسے یہ باپ 6 فکرہ 10 تقریباً ریکروٹی A1 B1 لوور
سب میں یہ شامل ہیں، ایون انٹرمیڈیٹ کورس میں بھی یہ شامل ہیں۔ اور یہ آپ جو کوت ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ کے کوت ہوتے ہیں، وہاں بار نوٹس بورڈ پہ بھی یہ ہدایات درج ہوتی ہیں، نوٹس بورڈ پہ بھی چسپاں ہوتی ہیں یہ ہدایات۔ اچھا، اسلحے کے بارے میں ہدایات ہیں کہ وہ اسلحہ جو زیر استعمال نہ ہو۔ ابھی اسلحہ جو بنتا ہے وہ پی او ایف فیکٹری میں بنتا ہے، پاکستان آرڈیننس فیکٹری میں، اور پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے۔ تو جو پشاور لائن میں کے پی کے کی بات کر رہا ہوں، تو کے پی کے میں پشاور لائن میں آ جاتا ہے، وہاں سے پھر اضلاع کو تقسیم کیا جاتا ہے باقی ڈسٹرکس کو۔ ابھی ڈسٹرکٹ فار ایگزامپل میری ڈسٹرکٹ کی بات کر لیں آپ ڈی خان کی، تو ڈی خان لائن میں اسلحہ آ جاتا ہے مین لائن میں، ٹھیک ہے۔ لائن میں جہاں پہ اسلحہ رکھا جاتا ہے اس کو کوت کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوت کی چابی جس کے حوالے کی جاتی ہے عموماً وہ ایک ہیڈ کانسٹیبل ہوتا ہے، جس رولز کے مطابق اگر میں بات کروں تو، اور وہ ذمہ دار ہوتا ہے کوت ہیڈ کانسٹیبل لائن کے کوت میں، اور کس کی براہ راست اور زیر نگرانی، تو وہ لائن افسر میں۔ اگر کوت لائن میں ہے تو لائن افسر کی براہ راست اور ذاتی نگرانی میں جو ہے نا وہ کوت ہیڈ کانسٹیبل ذمہ دار ہوگا کوت کے اسلحہ کا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر وہ کوت ہے تھانے میں، اور تھانے میں محرر صاحب ذمہ دار ہوں گے ایس ایچ او صاحب کی زیر نگرانی اسلحے کی تقسیم وغیرہ اور واپسی کی آمد کی، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی گارد وغیرہ ہے اور اس پر اسلحہ تقسیم ہے تو گارد کا انچارج یا گارد کمانڈر جو ہے نا اس کی تقسیم وغیرہ اور آمد واپسی کا ذمہ دار ہوگا۔ ابھی یہ تو جو جیسے اس کی ہیڈنگ ہے اسلحہ کی حراست و خبر گیری، تو حراست کا یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ حراست وہ حراست اریسٹ والی حراست نہیں ہے، گرفتاری نہیں ہے۔ حراست میں قبضے میں رکھنا، تحویل میں، کون اس کو تحویل میں رکھے گا اور اس کی نگرانی کون کرے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کی صفائی کی بات ہم کرتے ہیں تو صفائی کے متعلق آپ سب کو پتہ ہے، آپ ریکروٹی میں پڑھ چکے ہوں گے کہ ضمیمہ نمبر 6-10-2 جو ہے نا اس میں مکمل ہدایات ہیں کہ اسلحہ کی کس طرح صفائی کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر کسی تھانے وغیرہ میں اسلحہ ہوتا ہے یا لائن وغیرہ میں، تو وہاں عموماً چھٹی والے دن کیا ہوتا ہے اسلحہ کی صفائی کی جاتی ہے، یا جس دن ڈیوٹی زیادہ نہ ہو تو محرر صاحب کیا کرتے ہیں چند افراد کو اکٹھا کر کے بٹھا دیتے ہیں اسلحہ کی صفائی وغیرہ کے لیے، جس کو مشقی ٹولیاں یا مشقی گروہ کہا جاتا ہے۔ ابھی ایک بندہ ہے جس پر اسلحہ تقسیم ہے، وہ کسی کے ساتھ گن مین وغیرہ ہے، اس پر تو اسلحہ تقسیم ہو گیا لائن کی کوت سے یا تھانے کے، تو وہ اس اسلحے کا اور اس سے معاون اشیاء کا، ٹھیک ہے، جو ہیں میگزین کارتوس وغیرہ، ان کا وہ خود ذمہ دار ہوگا، اس کی تحویل کا، اس کی حراست کا، اس کی خبر گیری کا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ اس وقت ذمہ دار ہوگا جب تک جہاں سے اس نے وہ اسلحہ لیا ہے وہاں واپس داخل کوت نہ کر دے۔ ابھی یہ جو اسلحہ ہوتا ہے اس کو سالانہ ایک مرتبہ چلا کے چیک کیا جاتا ہے، اس کا پل آف کا امتحان کیا جاتا ہے۔ اس کے ایم سی کیوز کی طرف آتے ہیں، کوشچنز کی طرف آتے ہیں۔ تو پولیس رول باب ڈیش فقرہ ڈیش اسلحہ کی حراست کے متعلق ہے، اسلحہ کی حراست اور خبر گیری کے متعلق ہے۔ نمبر 2، رائفلوں، بندوقوں اور سنگینوں کو صاف کرنے کی مکمل ہدایات ضمیمہ نمبر ڈیش میں دی گئی ہیں۔ جوابات آپ کومنٹس میں دے سکتے ہیں، یا جوابات میں آپ کو دقت ہو، کوئی مشکل ہو تو فیس بک آئی ڈی یا میرا جو واٹس ایپ گروپ میں نے بنایا ہوا ہے تو اس پہ آپ جوابات مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، یا کومنٹس میں بھی میں آپ کو جوابات دیتا رہوں گا۔ کوت ہیڈ کانسٹیبل لائن میں لائن افسر کی ڈیش میں اسلحہ کی حراست اور خبر گیری کا ذمہ دار ہوگا، اے براہ راست، بی ذاتی، سی اے اور بی دونوں، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ 4 نمبر، تمام رائفلوں اور بندوقوں کے ڈیش کا سالانہ امتحان کیا جائے گا۔ لائن میں ڈیش لائن افسر کی براہ راست نگرانی میں اسلحہ کی حراست اور خبر گیری کا ذمہ دار ہوگا، ٹھیک ہے۔ پولیس اسٹیشن میں ڈیش ایس ایچ او کی براہ راست نگرانی میں اسلحہ کی حراست اور خبر گیری کا ذمہ دار ہوگا۔ 7 نمبر، تمام رائفلوں اور بندوقوں کے پل آف کا ڈیش امتحان کیا جائے گا۔ باب 6 فقرہ 10 کے مطابق اسلحہ جو ہے زیر استعمال نہ ہو کی صفائی ڈیش کریں گے، کون کریں گے؟ اچھا، پولیس رول باب 6 فقرہ 10 کے مطابق پولیس اسٹیشن میں ایس ایچ او کی براہ راست اور ذاتی نگرانی میں اسلحہ کی حراست اور خبر گیری کا ذمہ دار ہوگا، کون؟ تھینک یو سو مچ۔
A1B1 ریکروٹی وغیرہ کے جو دفعات وغیرہ ہیں ان کی تیاری کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں وغیرہ کے ساتھ تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو۔ یہ جو میرا چینل ہے، یوٹیوب کا چینل ہے، کیڈٹ وقار بلوچ کے نام سے ہیں۔ وسلام، طالب دعا، آپ کی دعا کا منتظر رہوں گا، دعا میں لازمی یاد رکھنا۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔